सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है दलदल। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 4 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। विक्रम और चंद्रपाल बेचैनी से पाशा के मुंतज़िर थे। विक्रम के साथ उसने दोपहर के खाने के वक्त मिलने का वादा किया था, मगर 3 बजने वाले थे और वो अभी तक नहीं पहुंचा था। उसके इंतज़ार में वो खाना भी नहीं खा सकते थे और जब भूख बर्दाश्त करना विक्रम के बस से बाहर हो गया तो चंद्रपाल से बोला, सर खाना खा लेते हैं, महाराज जाने किस टाइम तशरीफ़ लाएं। फ़ोन करके मालूम कर लेते हैं, चंद्रपाल ने मशवरा दिया। नहीं, महाराज ने कनेक्शन तब्दील कर लिया है। मैं थोड़ी देर पहले ट्राई कर चुका हूँ। कनेक्शन तब्दील कर लिया है? क्यों? आपको नहीं बताया उन्होंने? विक्रम ने हैरानी से पूछा। नहीं यार, परसों से उनसे बात ही नहीं हो सकी। दरअसल फील्ड में काम करने वाले तमाम आदमियों के सेल फोन और कनेक्शन महाराज ने कल रात तब्दील करने का हुक्म दिया था। पर क्यों? अपने 2 बंदे CIA की नज़रों में आ गए थे और एहतियाती तदबीर के तौर पर महाराज ने यह हुक्म जारी किया है। मैं भी बदल लूं? क्या कह सकता हूँ? आपका महाराज से बराह रास्त राब्ता रहता है, उन्हीं से पूछ लेना। ये बात विक्रम के होंठों पर थी कि उन्हें गाड़ी का हारन सुनाई दिया। मेरा ख्याल है महाराज आ गए हैं, चंद्रपाल ने कहा और चंद लम्हों के बाद उसकी बात की तस्दीक हो गई। मिर्ज़ा ताहिर हुसैन अंदर दाखिल हुआ। वो दोनों उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हूँ। उनके नमस्कार करने के जवाब में उसने भी अपने हाथों को चेहरे के सामने बांधते हुए माजरत खाहाना लहजे में कहा, कोई बात नहीं महाराज। दोनों बैक ज़बान बोले। खाना खा लिया है? चंद्रपाल ने जवाब दिया, नहीं महाराज। ओहो, ये तो बड़ी ज़्यादती है। चलो जल्दी से खाना लगवाओ, मैंने भी अभी तक नहीं खाया। खाना खाकर वो दोबारा उसी जगह आ बैठे। विक्रम, ताज़ा सूरत हाल बताओ। पाशा सिगार सुलगाते हुए मुस्तफसिर हुआ। खादिम हुसैन की गाड़ी बीच बाजार में ब्लास्ट कर दी है। जगजीत सुबह अपने बिस्तर पर मुर्दा पाया गया है। फील्ड में काम करने वाले तमाम मेंबरों के सेल फोन और कनेक्शन आज बदल दिए गए हैं। ये रही नए नंबरों की लिस्ट। विक्रम ने जेब से एक तयशुदा कागज़ निकालकर मिर्ज़ा ताहिर हुसैन की तरफ बढ़ाया। गुड, मेरा नया नंबर भी नोट कर लो। मिर्ज़ा ने उसके हाथ से कागज़ लेते हुए अपना नया नंबर दोहरा दिया, जो दोनों ने नोट कर लिया। और चंद्रपाल, तुम भी आज ही अपना कनेक्शन बदली कर लो। ठीक है सर, वो सादत मंदी से बोला। तुम्हारे खुदकुश बमबार का क्या हाल है? विक्रम, एकदम तैयार है सर, बस टारगेट का इंतखाब बाकी है जो आपने करना है। मुहर्रम कितनी दूर है? करीबन 15 दिन बाद यकम मुहर्रम है सर। यूं करो, परसों किसी इमाम बाड़े में धमाका करवा कर और अगले जुमे को नमाज जुमा के टाइम सुन्नियों की किसी मस्जिद में खुदकुश बमबार को भेज देना, ताकि मुहर्रम आने तक माहौल खूब गर्म रहे। उसके बाद तुम 9 मुहर्रम में शियों के जुलूस पर ब्लास्ट करने के लिए तैयार रहना। विक्रम ने पूछा, बीच के दिनों में कुछ नहीं करना? नहीं। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। इन दिनों में दोनों ग्रुपों का भी कुछ हक बनता है। ठीक है सर, और कोई हुक्म? हाँ, हफ्ते के दिन नए लड़के इस्माइल शाह को ट्रेनिंग सेंटर भिजवाना है। उसे वहाँ छोड़ने के लिए तुझे उसके हमरा जाना पड़ेगा। छोड़कर वापस आ जाना है सर? हाँ, तूने वापस आना है। मैं तैयार हूँ सर। हफ्ते की सुबह तुम लोगों ने निकल जाना है। दोनों ने स्मगलर के रूप में सफ़र करना है और अपने सरहदी साथियों को पहले से आगाह कर देना, ताकि वो बॉर्डर पर मौजूद मुहाफिजों से डील कर लें। उसे किस सेंटर में पहुंचाना है सर? इस्टेब्लिशमेंट 221 में और किस में? चंद्रपाल जल्दी से बोला। नहीं, उसे 2 जयपुर कैंप में पहुंचाना है। पाशा ने चंद्रपाल की तरदीद की। चंद्रपाल ने हैरानी से पूछा, मगर सर आपने तो कहा था कि उसे मुकम्मल तरबियत दिलानी है, जबकि जयपुर कैंप में तो चंद हफ्तों पर मुश्तमिल कोर्स में चंद एक चीज़ें ही सिखलाई जाती हैं। ठीक कहते हो चंद्रपाल, मगर इस्टेब्लिशमेंट में उसे इसलिए नहीं भेजा जा रहा कि वहाँ भारतीय फ़ौज की वर्दी पहनाकर तरबियत दी जाती है, जो शायद इस्माइल जैसे पढ़े लिखे को हज़म ना हो सके। तो जयपुर कैंप भी तो इंडिया में है। इस्टेब्लिशमेंट 22 और दरअसल SFF यानी फ्रंटियर स्पेशल फोर्स का तरबियती कैंप है, जिसका कंट्रोल बराह रास्त वजारत दिफा करती है। उसकी बुनियाद CIA ने भारत में रखी थी, जिसके तहत इंटेलिजेंस अफसरान को गोरीला कार्रवाइयों की तरबियत देकर चीन के ख़तरे का मुकाबला करने के लिए तैयार किया जाता था।
پاکستانیوں کی تربیت کا آغاز اس کیمپ میں 1986 سے ہوا۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تقریب کاری کے جو کورس کروائے جاتے ہیں ان کا عرصہ تربیت 4 ہفتے، 4 ماہ تا 5 ماہ، 9 ماہ، 18 ماہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ عرصہ تربیت میں قیام پذیر تقریب کاروں کو باقاعدہ بھارتی فوجی کی وردیاں پہنائی جاتی ہیں۔ اس کا ہیڈ کوارٹر چکراتا میں ہے۔ اس کی کمانڈ بھارتی فوج کا ایک بریگیڈیئر کرتا ہے۔ بھارت نے راجستھان کی سرحد پر مختلف تربیتی کیمپ قائم کیے ہوئے ہیں جن کی مجموعی تعداد 40 کے قریب ہے، اور ان میں سارا سال دہشت گردی کی تربیت دی جاتی رہتی ہے۔ یہ کیمپ گنگا نگر، جے پور، اودھم پور، کشن گڑھ، بارمر اور چندی گڑھ وغیرہ میں واقع ہیں۔ ہاں، مگر وہاں بھارتی فوج کی وردی استعمال نہیں ہوتی۔ دوسرے، وہاں انڈین دوستی سے زیادہ پاکستان دشمنی سکھائی جاتی ہے۔ اور سب سے اہم بات جو میں نے ابھی تک آپ لوگوں کو نہیں بتائی وہ یہ ہے کہ اسماعیل کی ٹریننگ جے پور سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ایک نئے قائم شدہ کیمپ میں ہونی ہے۔ وہاں اسماعیل اکیلا نہیں جائے گا، پاکستان کے مختلف شہروں سے مزید 15-20 پڑھے لکھے جوان وہاں جمع ہو رہے ہیں، اور ان تمام کو 15 ماہ دورانیے کی طویل تربیت دی جائے گی۔ وہیں انہیں بلیک میل کرنے کے لیے مواد بھی تیار کیا جائے گا تاکہ مستقبل میں ہم سے باغی نہ ہو سکیں۔ سوری سر، میں نے چندر پال ندامت سے کہنا چاہتا تھا، مگر پاشا نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، سوری کی ضرورت نہیں، مجھے تیری باتوں سے خوشی ہوئی۔ یہ بات حقیقت کے قریب تھی، اور تیری آج کی گفتگو سے مجھے امید ہو چلی ہے کہ تمہارے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ تھینک یو سر، چندر پال مسرت سے بولا۔ اوکے، اجازت دیں، میں تھوڑی دیر آرام کروں گا، البتہ آپ لوگوں نے گپ شپ کرنی ہے تو بیٹھے رہیں۔ وہ دونوں بھی اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے تھے، اور اس کے کمرے سے نکلتے ہی وکرم نے بھی چندر پال کو الوداعی نمسکار کرتے ہوئے رخصت لی۔ اورنگزیب کلرک کی آنکھ ایک چھوٹے سے کمرے میں کھلی، اور بے ساختہ ہاتھ ہلانے کی ناکام کوشش سے اسے پتہ چلا کہ وہ کرسی پر بندھا بیٹھا ہے۔ خوف کی لہر نے اس کے دل کے اندر ہلکورا لیا، اور اس کا دل تیز رفتاری سے دھڑکنے لگا۔ پتہ نہیں کس کی قید میں ہوں۔ وہ اغوا کاروں کی شکلیں دماغ میں دہرانے لگا جو بہت مدھم تھیں، اور اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ ان کی تیز رفتاری کی وجہ سے ان کی شکلوں کو غور سے دیکھ ہی نہیں سکا تھا۔ دوپہر کا کھانا وہ عموماً اپنے دفتر کے نزدیک ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں کھاتا تھا، اور آج بھی وہ اسی نیت سے دفتر سے نکلا تھا، مگر اسے ہوٹل کے اندر جانا نصیب نہ ہو سکا۔ ہوٹل کے اندر جانے کے لیے وہ سڑک کے کنارے کھڑا ہو کر اس کار کے گزرنے کا منتظر تھا جو درمیانی رفتار سے بڑھتی چلی آ رہی تھی، اور پھر کار بجائے وہاں سے گزرنے کے اس کے قریب آ کر رکی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ایک عام شکل کے جوان نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے ایک کاغذ کا پرزہ اس کی سمت بڑھایا، جس سے اس نے سمجھا کہ وہ کوئی ایڈریس معلوم کرنا چاہتا ہے۔ جی، اورنگزیب نے قریب ہو کر کاغذ کے پرزے پر نگاہ دوڑائی۔ ایسا کرنے کے لیے اسے ہلکا سا جھکنا پڑا، اور یہ جھکنا اسے مہنگا پڑا۔ کاغذ کا ٹکڑا ہاتھ سے چھوڑتے ہوئے ڈرائیور کا ہاتھ بجلی کسی صورت سے اس کے گریبان کی طرف بڑھا، اور اسے گریبان سے پکڑ کر اس نے اپنی جانب کھینچا۔ اورنگزیب اس انداز سے گرا کہ اس کا سر تو کار کی کھڑکی میں گھس گیا، جبکہ باقی بدن کار سے باہر تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلنے کی کوشش کرتا، ڈرائیور نے ایک رومال اس کی ناک پر رکھ دیا۔ ایک تیز ناگوار سی بو اسے محسوس ہوئی، اور اس کا دماغ اندھیروں میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد وہ اس جگہ تک کیسے پہنچا یہ اسے بالکل یاد نہیں تھا۔ شاید یہ اغوا برائے تاوان ہو، اس نے خود کو تسلی دی، مگر یہ طفل تسلی تھی۔ اس کی حیثیت اتنی نہیں تھی کہ اسے باقاعدہ منصوبہ بنا کر اغوا کیا جاتا۔ پھر دماغ پر زور دینے سے اس کی سوچیں اس آدمی کی طرف گھوم گئیں جس کا کام کرنے کی حامی وہ منہ مانگی قیمت پر بھر چکا تھا۔ شاید وہ اپنا کام مفت میں کروانا چاہتے ہوں، اور اس مرتبہ اپنے دماغ میں ابھرنے والی سوچ سے وہ دلی طور پر متفق ہو گیا۔ ایک اطمینان کی لہر اس کے بدن پر سرایت کر گئی، کیونکہ یہ کام اتنا مشکل نہیں تھا۔ ان 2 آپشنوں کے علاوہ اس نے کسی تیسرے آپشن کی طرف اپنی سوچوں کے گھوڑے دوڑانے کی کوشش کی، مگر دروازے پر ہونے والے کھٹکے سے وہ اس طرف متوجہ ہو گیا۔ دروازہ آہستگی سے کھلا۔ اندر داخل ہونے والا ایک جوان آدمی تھا، اور اس کے وجیح چہرے پر چھائی نرمی مخالف کے دل میں پیدا ہونے والے اندیشوں کا تریاق تھی، لیکن اس کے باوجود اسے دیکھ کر اورنگزیب کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہے، لیکن اس مصیبت کی توجیہ کرنے سے اس کی عقل قاصر تھی۔ البتہ اتنا اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے پہلے والے اندازے بالکل غلط تھے۔
جوان نے اس کے ساتھ پڑی ہوئی خالی کرسی کو گھسیٹ کر اس کے سامنے رکھا اور بیٹھ کر اورنگزیب کو گھورنے لگا، یوں جیسے اس کی آمد کا مقصد اور اورنگزیب کو گھورنے کے علاوہ اور کچھ نہ ہو۔ اس کی نگاہوں میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ اورنگزیب گفتگو میں پہل نہ کر سکا اور اضطراری انداز میں پہلو بدلنے کی ناکام کوشش کر کے رہ گیا۔ چند لمحے اسے گھورتے رہنے کے بعد اس نے تصدیق چاہی۔ تمہارا نام اورنگزیب ہے اور تم دفتر میں کلرک ہو، ادارے کا نام بتانے سے دانستہ گریز کیا جا رہا ہے۔ جی، اورنگزیب نے اثبات میں سر ہلایا۔ اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی تھی اور یہی حال جسم کے دوسرے اعضاء کا بھی تھا۔ تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ وہ اپنے خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں کو زبان سے تر کرتے ہوئے بولا، بی اے۔ اس کا مطلب ہے تم تعلیم یافتہ ہو اور یقیناً زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت تاریخ سے واقفیت رکھتے ہوگے۔ میں سمجھا نہیں سر، اس کے لہجے میں خود بخود احترام در آیا۔ سمجھا دیتا ہوں۔ تاریخ سے میری مراد ہے کہ تمہیں پتہ ہوگا ہمارے بزرگوں نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دیں، قائد اعظم محمد علی جناح اور اس کے ساتھیوں کو کن تکالیف اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کتنی بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کا جنازہ نکلا، کتنے معصوموں کے سر کاٹے گئے، کتنوں کو نیزوں میں پرویا گیا، اور کیا کچھ ہوا۔ اس سے تھوڑی بہت تو واقفیت ہوگی تجھے، یا اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے تاکہ میں تمہیں یہ واقعات سنا سکوں؟ یوں بھی اتنے پرانے نہیں ہیں، بمشکل آدھی صدی بیتی ہے۔ یہی ہمارے باپ دادوں کی کہانیاں ہیں، اس لیے مجھے ازبر ہیں، سینہ بسینہ چلی آ رہی ہیں نا۔ ویسے بھی اپنی ماؤں بہنوں کی عصمت دری کوئی بغیرت ہی فراموش کر سکتا ہے۔ جانتا ہوں سر، یہ قصے سنے ہیں میں نے بھی۔ قصے نہیں مسٹر اورنگزیب، یہ قصے نہیں ہیں، واقعات کہو واقعات۔ آپ بیتی اور خود نوشت کہو، تم قصے کہتے ہو انہیں؟ میرا مطلب بھی واقعات ہی تھا۔ تو پھر تو نے ان واقعات سے کیا سبق حاصل کیا؟ سبق؟ ہاں سبق بھائی، عبرت انگیز واقعات تو ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ ان سے کوئی نتیجہ نکالا جائے، کوئی سبق حاصل کیا جائے۔ اس بار اورنگزیب جواب دینے کے بجائے نیچے دیکھنے لگا۔ تم تو خاموش ہو گئے یار، میرا خیال ہے بتانے کو دل نہیں کرتا۔ خیر میں بتا دیتا ہوں، تو نے یہ سبق لیا ہے کہ اپنی لٹی پٹی بہن اور بیٹی کو کوٹھے پر بٹھا دیا جائے کہ چلو عزت تو رہی نہیں، کچھ کمائی ہی کر لیں، اور پھر اس کمائی سے اپنی بہن اور بیٹی کی عصمت دری کرنے والوں کی دعوت کی جائے کہ ان کی مہربانی سے یہ روزگار تو کھلا ہے۔ کیا خیال ہے، ٹھیک کہتا ہوں نا؟ اس کی آواز میں چھپی وحشت سے اورنگزیب کانپ گیا تھا۔ اس نے ایک دفعہ نگاہیں اٹھائیں مگر اس جوان کی سلگتی آنکھوں کی تاب نہ لا کر پھر جھکا لیں۔ میرا خیال ہے میں غلط نہیں کہہ رہا۔ اورنگزیب کو خاموش پا کر وہ دوبارہ مستفسر ہوا، مگر اس مرتبہ بھی اورنگزیب خاموش رہا تھا۔ اس جوان کو دیکھ کر اس کے دماغ میں جن اندیشوں نے سر اٹھایا تھا، بات چیت سے ان کی تصدیق ہو گئی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ پاک سرزمین کی حفاظت کرنے والی کسی ایجنسی کے ہاتھ چڑھ گیا ہے، اور وطن کے دشمنوں کے لیے یہ لوگ جتنے بے رحم تھے اس سے اورنگزیب ناواقف نہیں تھا۔ اس کے دماغ میں اپنے مخلص دوست اور دفتر کے ساتھی کلرک اکبر کی آواز گونجی، دیکھو بھائی، سب کا اصل گھر تو وہی 1.5 ضرب 6 فٹ کی تنگ و تاریک کوٹھڑی ہے، تو پھر اس دنیاوی گھر کے لیے عارضی ٹھکانے کے لیے حرام کمائی کی کیا ضرورت؟ تم 1 کنال کے مکان میں رہتے ہو، میں 6 مرلے کے کوارٹر میں ہوں، دونوں کا وقت گزر رہا ہے۔ میرے گھر دال یا سبزی بنتی ہے، تمہارے ہاں گوشت بنتا ہے، دونوں کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ میں سائیکل پر گھر جاتا ہوں، تم نے موٹر سائیکل رکھی ہوئی ہے، دونوں گھر پہنچ جاتے ہیں، فرق صرف چند منٹ کا ہے، ذائقے کی تبدیلی کا ہے، لیکن سب سے بڑی بات میرا ضمیر مطمئن ہے، تیرا شاید نہ ہو، تو اتنے چھوٹے فوائد کے لیے کیوں غیر قانونی کاموں میں ہاتھ ڈالتے ہو؟ باز آ جاؤ، اس کی رسی دراز ہے مگر پکڑ بہت مضبوط۔ اور اورنگزیب اس کی باتوں کو کہہ کہوں میں اڑا دیتا، لیکن اب جب کہ اس کی رسی کھینچ لی گئی تو اس پر اکبر کی باتوں کی صداقت کھلی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ اورنگزیب کو خیالوں میں گم دیکھ کر اس کے لہجے میں سختی آ گئی تھی۔ جی سر، میں بے قصور ہوں سر، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کرو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میں نے کب کہا ہے کہ تیرا کوئی قصور ہے؟ ملکی راز غیر متعلق شخص کو فروخت کرنا تو فیشن ہے آج کل، اور میں اور کوئی تیرا سینئر تو ہوں نہیں کہ اعتراض کر سکوں، ہے نا؟ میں نے کوئی سودا نہیں کیا، کوئی راز کسی کے حوالے نہیں کیا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ پرسوں ہوٹل میں سفید کپڑوں میں معزز نظر آنے والا غیر معزز شخص کون تھا؟
تم نے اکٹھے کھانا کھایا اور دونوں کے درمیان ڈیل ہوئی۔ اس کا اصرار تھا کہ کام کی تکمیل آج شام تک ہو جائے، جبکہ تم نے شاید کام کا ٹائم 1-2 دن بڑھوا دیا تھا۔ اس طرح کی کوئی بات میں نے کسی سے نہیں کی، اور پرسوں تو میں نے کھانا بھی اکیلے کھایا تھا۔ یہ کسی بدخواہ کی سازش ہے جو مجھے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ سازش کرنے والا خاکسار پھر میں ہی ہو سکتا ہوں، جس نے ان گناہ گار آنکھوں سے تجھے کسی کے ساتھ بیٹھتے دیکھا اور ان کانوں سے یہ ساری گفتگو سنی تھی۔ میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا۔ دیکھا تو خیر تھا، البتہ پہچانا نہیں تھا۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی۔ تیرے خلاف ہمارے پاس مزید شواہد بھی موجود ہیں۔ اب تمہیں یہاں لانے کا مقصد تم سے ایک بات پوچھنی ہے، اور وہ یہ کہ اس دن دوران گفتگو تو نے دوسرے شخص کو کہا تھا کہ آپ پھر اس سے ڈیل کر لیں۔ اس نے کس بندے کا نام لیا تھا جس کے جواب میں تمہیں یہ کہنا پڑا تھا؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے سر، میرے ساتھ پرسوں ہوٹل میں کوئی تھا ہی نہیں۔ میرا خیال ہے تمہاری یادداشت میں کوئی فرق آ گیا ہے۔ بہرحال کوئی بات نہیں، ہمارے پاس اس بیماری کا علاج موجود ہے۔ اس نے دروازے کی جانب منہ کر کے آواز دی، آ جاؤ بھائی، تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے۔ دروازہ کھلا اور 2 قوی ہیکل آدمی اندر داخل ہوئے۔ دونوں نے چہروں پر نقاب چڑھائے ہوئے تھے، صرف آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ رکھے گئے تھے جن سے ان کی شعلہ برستی سرخ آنکھیں جھلکتی تھی۔ ان کو دیکھ کر اورنگزیب کے ذہن میں بے ساختہ جلاد کا نام گونجا۔ وہ جوان ان سے مستفسر ہوا، میرا خیال ہے آپ لوگوں کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ میں اس سے کیا پوچھنا چاہتا ہوں۔ دونوں میں سے ایک جلاد بھیانک آواز میں بولا، چھوڑیں سر ہمارے جاننے کو، آپ گھنٹے کے بعد تشریف لائیں اور جو کچھ پوچھنا ہے خود پوچھ لیں۔ ہمارا کام تو بس اسے گفتگو کرنے کا ڈھنگ اور آداب سکھانے ہیں۔ چلو یوں ہی صحیح۔ اس جوان کے چہرے پر اورنگزیب کو پہلی مرتبہ ہلکی سی مسکراہٹ نظر آئی۔ وہ اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو اورنگزیب کا جی چاہا کہ اسے آواز دے کر روک لے اور سب کچھ بلا کم و کاست بتا دے، مگر پھر اقرار جرم کی جرت اس نے اپنے اندر مفقود پائی اور چپ کے بیٹھا رہا۔ جذبات کا طوفان تھمتے ہی اسماعیل پر پچھتاوے اور ندامت کا دورہ پڑ گیا تھا۔ وہ سختی سے آنکھیں بھینچے اپنے عمل کے نتائج پر غور کر رہا تھا۔ شہزادی جیسی معصوم لڑکی کو داغدار کرنے کے ساتھ اس نے مرزا طاہر حسین کے اعتماد کو بھی چکنا چور کر دیا تھا۔ اب اگر مرزا کو اس بات کا پتہ چل جاتا تو کیا وہ اسے معاف کر دیتا؟ ہو سکتا ہے مجھے دوبارہ پولیس کے حوالے کر دے۔ ایک بھیانک سوچ اس کے دماغ میں گونجی، اس کا مطلب ہے مجھے یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ وہ انہی سوچوں میں الجھا تھا کہ اچانک اسے اپنے بازو پر نرم و نازک ہاتھ کا لمس محسوس ہوا، جو یقیناً شہزادی کا ہاتھ تھا، اور پھر وہ ہاتھ بازو سے رینگتا ہوا اس کے سینے پر گردش کرنے لگا۔ اس لمس میں نفرت کے بجائے چاہت کا اظہار تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں۔ شہزادی اس کی طرف متوجہ تھی، اور اس کی آنکھوں سے پھوٹنے والی دائمی پیاس کی لہریں وہ محسوس کیے بنا نہ رہ سکا۔ خفا ہو کیا؟ اس کی مترنم آواز نے اسماعیل کے کانوں میں رس گھولا۔ نہیں تو، وہ گڑبڑا گیا۔ یہاں تو معاملہ ہی عجیب ہو گیا تھا۔ مقتول الٹا قاتل کے خفا ہونے کا اندیشہ لیے پڑا تھا۔ پھر اتنی دور کیوں لیٹے ہو؟ شہزادی نے اسے آہستگی سے اپنی جانب کھینچا، اور اس کھینچنے میں جانے کون سی قوت پوشیدہ تھی کہ وہ بے ساختہ کھینچتا چلا گیا۔ کوئی اندیشہ، کوئی فکر، کوئی تردد کرنے کی ضرورت نہیں میری جان۔ تمہارا یہ راز ہمیشہ میرے سینے میں دفن رہے گا۔ وہ اس سے لپٹ گئی۔ پھر بھی شہزادی صاحبہ، مجھے ایسا… مگر پاربتی نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس کے ہونٹوں پر چپ کی مہر لگا دی۔ چند لمحوں کے بعد وہ دوبارہ اسے انہی وادیوں اور نخلستانوں کی جانب کھینچ کر لے گئی جہاں ہر طرف خوشیوں کے ترانے بج رہے تھے۔ غم و دکھ کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ شاید جنت ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس کے اندر اٹھنے والے سوال کا جواب اسبات میں تھا۔ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی، اسے شدت کی پیاس محسوس ہوئی۔ وہ اٹھنے لگا۔ کہاں چل دیے؟ وہ مستفسر ہوئی۔ پانی پینا ہے، سخت پیاس لگی ہے۔ تو خود کیوں جاتے ہو؟ میں موجود ہوں نا، تمہاری داسی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو شہزادی، آپ اور میری؟ توبہ توبہ، سچ کہہ رہی ہوں، پاربتی دل کی گہرائیوں سے بولی اور جلدی سے اٹھ کر اپنے بدن کے گرد تولیہ لپیٹتے ہوئے فریج کی جانب بڑھ گئی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ شیشے کے خوبصورت جگ میں سرخی مائل شربت لے آئی اور گلاس بھر کے اسماعیل کی جانب بڑھا دیا، جو وہ ایک ہی سانس میں خالی کر گیا۔ دوسرا گلاس پیتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ شربت کے اندر عجیب قسم کی تلخی گھلی ہوئی ہے۔ گلاس خالی واپس کرتے ہوئے وہ مستفسر ہوا، عجیب قسم کا ذائقہ ہے شربت کا، میٹھا اور کڑوا ملا جلا۔ یہ تو میٹھا ہے شاہ جی، پاربتی ہنستے ہوئے بولی، تلخی آپ کے حلق کے اندر موجود ہے۔
اور یہ کہتے ہوئے اس نے ایسی بات کی کہ اسماعیل شرمندہ سا ہو گیا۔ ایک ہی دن بلکہ چند گھنٹوں میں شہزادی کے اندر عجیب سی تبدیلی در آئی تھی کہ وہ بہت زیادہ بے باک لگنے لگی تھی۔ شاہ جی اور بھی پیو نا، پاربتی نے ایک اور گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس مرتبہ شربت پیتے ہوئے اسے عجیب سا احساس ہوا کہ جیسے اعصاب اس کے قابو میں نہ ہوں اور وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہو۔ شربت کی تلخی بھی اس کے ذہن سے محو ہو گئی تھی۔ گلاس واپس کرتے ہوئے وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولا، یہ تمہارا چارہ کیوں گھوم رہا ہے شاہزا؟ اس کے انداز پر وہ کہا لگا کر ہنس پڑی۔ یہ لو اور بھی پیو۔ اس نے ایک اور گلاس بھر کر اس کی جانب بڑھایا۔ تم بھی پی لو نا، وہ گلاس لیتے ہوئے بمشکل بول پایا تھا۔ میں؟ اس کی نکرئی ہنسی گونجی۔ یہ لو، میں جگ کو منہ لگا لیتی ہوں۔ کہتے ہوئے باقی ماندہ شربت پاربتی نے جگ کو منہ لگاتے ہوئے پی لیا۔ تم تو سارا پی گئی، میں کیا پیوں گا؟ تم میرے لبوں سے پینا، پاربتی بے حیائی سے بولی۔ اچھا یہ ٹھیک ہے۔ اسماعیل کا دماغ اس کے قابو میں نہیں رہا اور اس کے منہ سے وہ باتیں نکلنے لگیں جن پر پہلے اس نے کئی پہرے بٹھائے ہوئے تھے، اور شہزادی بجائے شرمانے کے اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اسے دل پسند کھلونا ملا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس خوشیاں اور مسرتیں کشید کرنے کے لیے چند دن کا ٹائم تھا۔ اس کے بعد تو جانے کب ایسے گبرو جوان سے ملاقات ہو پاتی اور اسے ایک نامعلوم مدت تک ان بوڑھے گدوں کے آگے اپنے جسم کا دسترخوان سجانا پڑتا جو پیٹ بھرا ہونے کے باوجود مردار کے گرد جمع رہتے ہیں، اور ان کی بھوکی آنکھوں کی ہوس کبھی پوری نہیں ہوتی۔ سر، چند باتیں پوچھی تھیں آپ سے۔ اخبار کے مطالعے میں مصروف پاشا سے چندرپال مستفسر ہوا، مگر وہ شاید کسی دلچسپ خبر میں محو تھا کہ اس نے چندرپال کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ چندرپال بھی دوبارہ اپنی بات دہرانے کی جرأت نہ کر سکا۔ تھوڑی دیر کے مطالعے کے بعد پاشا نے اخبار لپیٹا اور اس کی جانب متوجہ ہوا۔ پوچھو۔ سر، کل وکرم کو آپ بتا رہے تھے کہ وہ مسجد میں خودکش حملہ آور بھیجے، حالانکہ یہ کام ہم مسجد میں ٹائم بم یا ریموٹ کنٹرول بم رکھ کر بھی لے سکتے ہیں۔ پاگل، بالکل لے سکتے ہیں اور لیتے بھی ہیں، مگر خودکش دھماکہ کرانے کی ایک اہم وجہ ہے۔ وہ کیا سر؟ وہ یہ ہے کہ مسلمان ایسی قوم ہے جس کا مذہب کے ساتھ بہت لگاؤ ہوتا ہے۔ باقی مذاہب والے اپنے مذہبی احکامات پر اتنے عمل پیرا نہیں ہوتے جتنی کثرت سے مسلمان اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور ان کی اس خوبی کو خامی میں بدلنے کے لیے ہم سب نے مل کر بنیاد پرست اور انتہا پرست کا لقب ان دانشوروں کو سکھلا دیا ہے جو درِ پردہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں۔ اس طرح ایک مذہبی خوبی کو برائی کے زمرے میں شمار کر کے اس کا اتنا پرچار کیا گیا کہ عوام الناس بھی اسے برا سمجھنے لگے۔ اس اسٹیج پر ہم نے اس کی قباحت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے خودکش کی اصطلاح رائج کی، اور جس وقت بارود سے بھری جیکٹ پہن کر ایک شخص لوگوں کے مجمع میں گھس کر نعرہ لگاتے ہوئے بلاسٹ کرتا ہے تو دیکھنے والے دھماکہ کرنے والے کے نظریات یا عقائد سے واقف نہیں ہوتے۔ وہ ہم نے میڈیا کے ذریعے ان تک پہنچانے ہوتے ہیں کہ وہ داڑھی والا جنونی تھا جس نے مخالف فرقے کی مسجد میں یا امام باڑے میں خودکش دھماکہ کر دیا، بے شک اس کی داڑھی چند دن کی بڑی ہوئی شیو ہو، اور پھر آخر میں ایک اسلامی تحریک اس کی ذمہ داری قبول کر لیتی ہے، اور ہم پر کوئی شک نہیں کرتا کہ یہ کام مہابھارت کے سپوتوں کا ہو سکتا ہے۔ کوئی اسلامی تحریک اس کی ذمہ داری کیوں قبول کرتی ہے سر؟ مرزا طاہر حسین نے بلند و بانگ کہہ لگایا، بے وقوف، اگر میں اخبار کے دفتر فون کر کے کہہ دوں کہ میرا تعلق فلاں جماعت سے ہے اور میری جماعت اس کی ذمہ داری قبول کرتی ہے، تو پھر تیرا کیا خیال ہے میڈیا والے کیسے تحقیق کریں گے کہ ایسا کچھ ہو گیا ہے یا یہ جھوٹ ہے؟ تو سر، کیا سارے خودکش دھماکے ایسے ہی ہوتے ہیں؟ نہیں، پاشا نے انکار میں سر ہلایا، سارے ایسے نہیں ہوتے۔ کچھ سچ مچ نام نہاد اسلامی تنظیموں نے کرائے ہیں اور کچھ صدر پاکستان نے کرائے ہیں۔ صدر پاکستان نے؟ چندرپال کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ ہاں، صدر پاکستان نے۔ اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا کہ صدر پاکستان نے باقاعدہ کسی دہشت گرد کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ تو پھر کیا سمجھوں سر؟ دیکھو، تم اپنے گھر میں آرام سکون سے رہ رہے ہو اور کسی بھی تنظیم سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ رات کے ٹائم اچانک ایک ڈرون حملہ ہوتا ہے جس میں تمام گھر والے ہلاک ہو جاتے ہیں، صرف تم باقی بچتے ہو۔ خبر لگتی ہے ڈرون حملے میں 9 دہشت گرد ہلاک۔ اب بتاؤ تم کس سے انتقام لوگے؟ انتظامیہ سے نا، ملک کی حفاظت کرنے والوں سے نا، جنہوں نے اپنا فرض پورا نہیں کیا۔
تو پھر ان سے انتقام لینے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے خودکش حملہ۔ اور یہ تجھے بتانا کس نے ہے؟ میں تمہارا ہمدرد بن کر سامنے آؤں گا اور تجھے ترغیب دوں گا تو اس طرح اپنا انتقام لے۔ اور اس طرح حکومت کافی خودکش تیار کر دیتی ہے۔ اور یہ تو میں نے صرف ایک مثال دی ہے، تمہیں پاکستان میں چاروں اطراف ایسے مختلف کردار بکھرے نظر آئیں گے جو مختلف طرح سے زیادتی کا شکار ہوئے ہوں گے۔ اب یہ تیری ثواب دید پر ہے کہ ان کو کس طرح تو اپنے مقصد کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس کی تازہ مثال اسماعیل شاہ تمہارے سامنے ہے۔ اور جس خودکش کا کل وکرم تذکرہ کر رہا تھا، نہیں، وہ ایک دوسرا کیس ہے۔ یعنی اس کے علاوہ بھی؟ جی جناب، اس کے علاوہ بھی خودکش تیار ہوتے ہیں۔ پر کیسے سر؟ یہ تم نے خود سوچ کر بتانا ہے، سمجھو تمہارا امتحان ہے۔ کسی کو بہت زیادہ رقم دے کر اس کام پر تیار کیا جائے، ہو سکتا ہے، مگر ایسا کیس نہ ہونے کے برابر پیش آتا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد دولت اس کے کس کام کی؟ کسی کو بلیک میل کر کے یہ کام کروایا جائے، یہ بھی سمجھو مؤخر الذکر کیس کی طرح ہے۔ اس کے علاوہ تو مجھے کچھ نہیں سوچ رہا۔ چندرپال نے اپنی بے بسی ظاہر کی۔ اچھا یہ بتلاؤ، کبھی عادی نشئی دیکھے ہیں جنہیں عرف عام میں جہاز کہتے ہیں؟ بہت دیکھے ہیں سر۔ ان کی نفسیات سے بھی واقف ہو؟ کچھ مثلاً یہی کہ وہ نشے کے لیے اپنی ماں بہن کا بھی سودا کر سکتے ہیں۔ گڈ۔ بس وکرم کے پاس جو خودکش ہے وہ عادی نشئی ہے، اور اس پر محنت کر کے ہم نے اس سے اس کام کے لیے تیار کر لیا ہے، یعنی اس کو پتا ہے کہ اسے خودکش دھماکہ کرنا پڑے گا۔ نہیں بے وقوف، اسے کیا پتا کہ خودکش دھماکہ کیا ہوتا ہے؟ اسے تو بس اتنا سکھایا ہے کہ ہجوم میں گھس کر ایسے نعرہ لگاتے ہوئے یہ پن نکال لینی ہے، اور واپسی پر اس کے انعام میں اسے نشے کے کتنے انجیکشن ہم مفت میں دیں گے۔ سر، ایسے بندوں کی عقل پر تو بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ اس وقت بلاسٹ کرنے کا طریقہ بھول جائے تو؟ گڈ، اچھا سوال ہے، مرزا طاہر حسین نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ ایسی صورت میں ہم ریموٹ کنٹرول سے بلاسٹ کر دیتے ہیں۔ ایسے آدمیوں کی جیکٹ میں ایسا سسٹم ضرور رکھنا ہوتا ہے۔ تھینک یو سر۔ چندرپال تعریف سن کر خوش ہو گیا۔ تھینکس کی ضرورت نہیں، یہ میرا حق بنتا ہے۔ اگر تمہاری بے وقوفی پر ڈانٹ سکتا ہوں تو ذہانت کی بات پر تعریف بھی کرنی چاہیے۔ آپ کی ڈانٹ بھی ہمارے لیے اعزاز سے کم نہیں ہے سر۔ چندرپال اپنے خوشامدانہ لہجے میں عقیدت سموتے ہوئے بولا۔ اچھا اٹھو، وکرم کی طرف چلتے ہیں۔ اسی بہانے تم خودکش کو بھی دیکھ لینا، کیونکہ میری جگہ سنبھالنے سے پہلے تجھے کچھ عرصہ فیلڈ میں بھی کام کرنا پڑے گا۔ اور چندرپال سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کار میں بیٹھے وکرم کے ٹھکانے کی طرف رواں دواں تھے۔ پاپا جانی، یہ کیا؟ میں پہلے کے 2 محافظوں سے تنگ تھی، آپ نے 2 محافظ مزید بڑھا دیے۔ فاضل علی خان کے گھر داخل ہوتے ہی اس کی لاڈلی اکلوتی بیٹی اس کے ساتھ چمٹ گئی۔ ارے ہماری گڑیا تو خفا لگتی ہے، وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے پچکارا۔ بس مجھے پتا نہیں پاپا، آپ یہ محافظوں کا دم چھلا میرے ساتھ ختم کریں۔ پتا ہے سارے طلباء پیٹھ پیچھے ہنستے ہیں اور تنزن کہتے ہیں ریاست پرستان کی شہزادی۔ وہ تو تم ہو، تمہارے شہزادی ہونے میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے؟ پر پاپا مجھے اچھا نہیں لگتا نا۔ پاپا کی جان، یہ ضروری ہے، دشمن دار آدمی ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کوئی دشمن گڑیا کے ذریعے ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کرے۔ پاپا میں تو کسی کی دشمن نہیں، نہ کبھی کسی کا برا چاہا ہے، تو مجھے کوئی کیوں نقصان پہنچائے گا؟ بہت بھولی ہو گڑیا، تمہیں کیا معلوم دنیا میں کیسے کیسے شکی القلب بھرے پڑے ہیں۔ ایسا کہتے ہوئے اسے اپنے ظلم بھول گئے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لیے صوفے پر بیٹھا اور پھر جیب سے قیمتی چاکلیٹ کا ڈبہ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، دیکھو ہمیں اپنی گڑیا کے چاکلیٹ لانے نہیں بھولے۔ تھینک یو پاپا۔ وہ چاکلیٹ کا ڈبہ جھپٹتے ہوئے خوشی سے چہکی۔ ابھی تک بچپنا نہیں گیا اس لڑکی کا۔ فاضل علی کی بیوی کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بڑبڑائی، بیگم تیرا کیا خیال ہے، یہ بڑی ہو گئی ہے؟ تو اور کیا، مجھ سے تو 2 انچ لمبی ہی لگتی ہے۔ بندہ قد سے نہیں عمر سے جوان ہوتا ہے بیگم، اور ہماری گڑیا کی ابھی عمر ہی کیا ہے۔ بس وکالت کی ضرورت نہیں، تم تو ہمیشہ اسی کی طرفداری کرو گے۔ فاضل علی بیوی کو جواب دینے ہی لگا تھا کہ اس کے سیل فون کی گھنٹی بجی۔ یس شیر خان، کیا بات ہے؟ شیر خان نے کہا، سیٹھ صاحب پارٹی پہنچ گئی ہے اور بلو لینڈ میں آپ کی منتظر ہے۔ اتنی جلدی؟ وہ بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سر انہیں اسلام آباد سے فلائٹ مل گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ان کی خاطر تواضع کرو، ہم 10 منٹ میں پہنچتے ہیں۔ اس نے سیل فون بند کر کے جیب میں ڈالا اور اپنی بیٹی سے بولا، اچھا ہنا بیٹا، رات کو گپ شپ ہوگی، ابھی ایک ضروری کام سے جانا پڑ رہا ہے۔ پاپا
آپ بھی بس چند منٹ کے لیے آتے ہیں، میں جی بھر کر آپ کو دیکھ بھی نہیں پاتی کہ آپ پھر چلے جاتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کو کام مجھ سے زیادہ عزیز ہو۔ ہنا نے منہ بسورا۔ پاپا کی جان، یہ سارا کام، ساری محنت و مشقت، سب کچھ ہم اپنی شہزادی کے لیے ہی تو کرتے ہیں۔ مجھے نہیں چاہیے یہ سب کچھ۔ ارے ہماری گڑیا تو خفا ہو گئی، وہ اپنی بیٹی کی ناک آہستہ سے مروڑتے ہوئے بولا۔ اچھا، ہم گھنٹے ڈیڑھ میں واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر آج کی رات اور کل کا پورا دن ہم اپنی گڑیا کی میت میں گزاریں گے۔ نہیں، ایسے نہیں پاپا، میرے سر کی قسم کھا کر وعدہ کرو۔ اچھا بھائی، ایسے ہی ہوگا جیسے تو کہتی ہے، وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، اور پھر بیٹی کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوتے دیکھ کر سکون کا سانس لیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کی بیٹی اس کی بہت بڑی کمزوری تھی، وہ اس کی اکلوتی اولاد تھی، اور اس کی ہر جائز و ناجائز خواہش کو پورا کرنا وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ ڈرائیور نے اسے دیکھ کر جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور دروازہ بند کر کے اپنی سیٹ پر آن بیٹھا۔ اس کے دونوں محافظوں نے بھی کار کی پچھلی نشستیں سنبھال لی تھیں۔ بلو لینڈ چلنا ہے، ڈرائیور کو کہہ کر اس نے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ ذہنی طور پر خود کو گفتگو کے لیے تیار کرنے لگا۔ بلو لینڈ تک پہنچتے انہیں گھنٹہ لگا تھا۔ بلو لینڈ ایک چھوٹی سی خوبصورت کوٹھی تھی، جس کی دیواروں اور کھڑکی دروازوں کو ہلکا نیلا پینٹ کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس کا کوڈ نیم بلو لینڈ تھا۔ اس جگہ عموماً اس کے خصوصی مہمان ٹھہرائے جاتے تھے۔ گیٹ پر موجود چوکیدار نے اس کی گاڑی پہچانتے ہی گیٹ کھول دیا۔ کوٹھی کے مختصر صحن میں گاڑی روک کر ڈرائیور پھرتی سے باہر نکلا۔ اس کا ارادہ فاضل کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولنے کا تھا، مگر اس سے پہلے فاضل علی خان کا محافظ پچھلی نشست سے نکل کر یہ خدمت سر انجام دے چکا تھا۔ گاڑی سے نکل کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں محافظ لاحقہ بنے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اس وقت شیر خان اندر سے برآمد ہوا۔ وہ شاید گاڑی کی آواز سن کر نکلا تھا۔ سلام سیٹھ صاحب، وہ مؤدبانہ لہجے میں سلام کہتے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیا۔ مہمان کدھر ہیں شیرو؟ انہوں نے میٹنگ روم میں بیٹھنا پسند کیا ہے سیٹھ صاحب، اور فاضل علی سر ہلاتے ہوئے میٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ہیلو ایوری باڈی، ہم لیٹ تو نہیں ہو گئے؟ وہ ام الخبائث سے شغل کر رہے تھے۔ چاروں فاضل خان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے، اور ان میں سے ایک شستہ اردو میں بولا، نہیں سیٹھ صاحب، ہم ابھی پہنچے ہیں۔ تھینک یو ڈیوڈ صاحب۔ فاضل علی نے فردن فردن تمام سے مصافحہ کیا۔ پلیز تشریف رکھیں۔ تمام لوگ دوبارہ صوفوں پر بیٹھ گئے۔ ملازم نے ایک خالی گلاس لا کر ادب سے فاضل علی کے سامنے بھی رکھ دیا۔ اس نے پسندیدہ شراب کی بوتل سے گلاس بھرا اور اپنے محافظوں سے بولا، ٹھیک ہے، تم لوگ فی الحال باہر رک کر انتظار کرو۔ جاتے ہوئے دروازہ بند کرتے جانا، اور جب تک ہمیں پتہ نہ ہو کسی کو میٹنگ روم کے قریب آنے کی اجازت نہ دینا۔ تمام محافظ بمائے شیر خان سر ہلاتے ہوئے میٹنگ روم سے باہر نکل گئے۔ اس قسم کی میٹنگز میں فاضل علی اپنے قریبی آدمی اور دست راست شیر خان کو بھی شامل نہیں کرتا تھا۔ ملازموں کے باہر جاتے ہی فاضل علی ڈیوڈ کی طرف متوجہ ہوا۔ اب بتائیں ڈیوڈ صاحب، اتنی ایمرجنسی میں کیسے آنا ہوا؟ پہلا مقصد تو آپ کو مبارکباد پیش کرنا تھا کہ ہائی کمانڈ کی طرف سے آپ کے کام کی بڑی تعریف کی گئی ہے۔ آپ نے کراچی کے حالات جس انداز سے ہینڈل کیے ہوئے ہیں، یہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اپنے 2 آدمی پنڈی میں خفیہ ایجنسی کے ہاتھ آ گئے ہیں۔ اس وجہ سے پنڈی اسلام آباد کا سارا سیٹ اپ تبدیل کرنا پڑ گیا ہے۔ تنظیم کے باقی آدمی فی الحال زیر زمین چلے گئے ہیں۔ آپ کا ان میں سے کسی کے ساتھ باقاعدہ رابطہ تو خیر نہیں تھا، لیکن پھر بھی کچھ روز احتیاط برتنی ہے۔ یہ سی آئی اور آئی ایس آئی والے ایسی بدروحیں ہیں کہ ایک مرتبہ کسی کے پیچھے پڑ جائیں تو پاتال تک نہیں چھوڑتے۔ تیسری بات، این او این اور قبائلیوں کے درمیان لڑائی کافی سرد پڑ چکی ہے۔ اس کو ذرا اپنے انداز سے حرارت دینی ہے۔ ڈیوی صاحب، ہماری جانب سے ہائی کمان کا شکریہ ادا کر دینا کہ ہم پر اتنے اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ دوسرا، ہماری طرف سے آپ بالکل بے فکر رہیں۔ خفیہ ایجنسی کا باپ بھی ہمارے سیٹ اپ کا سراغ نہیں لگا سکتا۔ ہمارے سارے مہرے جو کام بھی کرتے ہیں وہ اس کے نتائج سے ناواقف ہوتے ہیں، اور ہماری شہرت ایک گینگسٹر کے طور پر اعلیٰ حلقوں میں ہے۔ کسی کو بھی ہماری اصلیت کا پتہ نہیں ہے۔ باقی جہاں تک این او این اور پختونوں کی بات ہے، اس ایشو پر بھی جلد از جلد کام شروع ہو جائے گا۔ اصل میں بات، فاضل خان کا فکرہ مکمل ہونے سے پہلے شیر خان دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ سیٹھ صاحب، چھاپا پڑ گیا ہے۔ کیا؟ سیٹھ فاضل اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ باقی چاروں بھی بیٹھے نہ رہ سکے تھے۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں سیٹھ صاحب، ابھی ابھی ساحل کے اڈے سے رحمت کا فون آیا ہے کہ
کہ وہاں پولیس کا چھاپا پڑا ہے جس میں دلدار علی اور شمشیر گرفتار ہو گئے ہیں اور اڈے میں موجود مال بھی پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ شیر خان کی وضاحت کے ساتھ فاضل علی کی زرد پڑتی رنگت بحال ہو گئی تھی۔ وہ سکھ کا سانس لیتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ شیرو، تو نے تو ہمیں حیران کر دیا، بہرحال جاؤ، اس کا حل ہو جائے گا۔ اور شیر خان کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کمرے سے باہر چل دیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ انجانے میں اس نے سیٹھ اور اس کے ساتھیوں کو کس خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ سی آئی اور آئی ایس آئی کا خوف ان کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہا تھا، اور بدقسمتی سے شیر خان شروع میں اپنی بات واضح انداز میں نہیں کہہ پایا تھا۔ اس بے وقوف نے تو ڈرا ہی دیا تھا۔ ڈیوی کا سفید فام ساتھی پھیکی مسکراہٹ سے بولا، نہیں یار، ڈرنے کی کیا بات تھی، بس ذرا حیرانی ہوئی کہ جانے کون سا چھاپا پڑ گیا ہے۔ فاضل علی نے اپنے خوف کو پریشانی کا نام دینے کی کوشش کی، مگر یہ ایک ناکام کوشش تھی۔ چاروں سفید فام چھاپے کے نام پر اس کی اڑتی رنگت دیکھ چکے تھے، پر اسے آئینہ دکھلانے میں انہیں کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے وہ خاموش رہے۔ یوں بھی چھاپے کے نام پر ان کے دل کی دھڑکنیں اب تک اعتدال پذیر نہیں ہو سکی تھیں۔ خیر، مٹی ڈالو اس معاملے پر۔ ڈیوی نے گفتگو کا رخ تبدیل کیا۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے سیٹھ صاحب؟ ہاں، ہم کہہ رہے تھے کہ کراچی کے حالات ہمارے کنٹرول میں ہیں، چھوٹے موٹے اتار چڑھاؤ تو خیر آتے رہتے ہیں، لیکن ان کی ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں۔ جیسے آج کے چھاپے کو لے لو، یہ لازماً اپنے کسی انچارج کے پولیس کے کسی افسر کو خفا کر دینے کی وجہ سے پڑا ہوگا۔ ابھی میٹنگ سے فارغ ہو کر مجھے 1-2 فون کرنے پڑیں گے، بندے بھی رہا ہو کر آ جائیں گے اور مال بھی واپس مل جائے گا۔ وہ تو خیر ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، پھر بھی میں ایک دوست ہونے کے ناطے آپ کو محتاط رہنے کا مشورہ دوں گا۔ یوں بھی پاکستان کا سب سے اہم علاقہ آپ کی ذمہ داری پر ہے، اور ہائی کمانڈ نہ صرف یہ کہ آپ کے کام سے مطمئن ہے بلکہ آپ پر اندھا اعتماد بھی کرتی ہے۔ اور ایک راز کی بات آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر ہائی کمانڈ کا ارادہ پورے نیٹ ورک کو لنک کرنے کا ہے، اور اس کے لیے لازمی ہوگا کہ تمام شہروں میں موجود تنظیم کے نمائندوں کو کسی ایک آدمی کے احکامات کا پابند کیا جائے۔ اس آدمی کی حیثیت ایک انچارج یا سربراہ کی سی ہوگی۔ اس ضمن میں سفارشات زیر غور ہیں، اور بطور انچارج جن بندوں کا نام زیر غور ہے ان میں آپ سر فہرست ہیں۔ ڈیوی کی بات سن کر فاضل خان کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ اگر یوں ہو جائے تو ہم بہت مشکور ہوں گے، اور پھر آپ دیکھنا کہ ہم بلیک لیکوڈ کے لیے کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ اطمینان رکھو، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا، آگے تیری قسمت۔ البتہ یہ ضرور یاد رکھنا کہ کسی کو بھی نامزد کرتے وقت اس کی تازہ ترین کارکردگی کو ضرور مد نظر رکھا جائے گا۔ اس لیے اپنے کام میں مزید تیزی لاؤ، کیونکہ پشاور میں موجود بلیک لیکوڈ کے نمائندے کا نام بھی ہائی کمانڈ کی فہرست میں بطور سربراہ کے موجود ہے، اور ان دنوں اس کی کارکردگی خاصی نمایاں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس سے بھی اسی طرح کی گفتگو کی ہوگی۔ فاضل خان کا لہجہ شکایت کا رنگ لیے ہوئے تھا۔ نہیں، ڈیوی نے انکار میں سر ہلایا، ہم تو پشاور گئے ہی نہیں، اسلام آباد سے ڈائریکٹ ادھر پہنچے ہیں۔ ہاں، یہاں سے واپسی پر ضرور اکبر علی خان سے ملاقات ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ایسی کوئی گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں ہے میرا۔ تھینکس برادر، اگر ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم کرو۔ نہیں، اب ہم چلیں گے، بس وہ NON اور AMP کے درمیان جو ٹھنڈ چھائی ہوئی ہے اس کا کوئی حل ضرور کرو۔ آپ فکر ہی نہ کریں، بس چند دن انتظار کریں جناب۔ اور فاضل خان کی اس بات کے ساتھ ہی وہ تمام کھڑے ہو گئے تھے۔ آج کی رات تو ہمیں خدمت کا موقع دیتے، ہم ضرور آپ کی میزبانی سے بہرہ مند ہوتے، مگر افسوس ہمارے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے، ابھی ہم نے کوئٹہ جانا ہے۔ اوکے، ایز یو وش۔ یہ کہتے ہوئے وہ انہیں رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ چل پڑا۔ سناؤ شاہ جی، کیسے دن گزرے؟ مرزا طاہر حسین نے واپس آتے ہی اسماعیل کو بلوا لیا تھا۔ بہت بہتر سر۔ اسماعیل کا لہجہ مؤدبانہ تھا، مگر اس میں چھپے گزشتہ 3-4 راتوں کے بھید نے اسے کوئی عجیب رنگ دے دیا تھا۔ شہزادی نے تو تنگ نہیں کیا؟ نہیں تو سر، وہ تو بہت اچھی لڑکی ہے۔ اچھا؟ مرزا کی اچھا خاصی معنی خیز تھی، مگر اسماعیل اس کی حقیقت سے ناواقف تھا، اس لیے دھیان نہ دے سکا۔ بہرحال اگر کوئی بات ہوئی بھی تو اسے دل پر نہ لینا، وہ الڑ اور نادان بچی ہے اور دنیا داری سے ناواقف۔ نہیں سر، میں صحیح کہہ رہا ہوں، شہزادی نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا اور آپ کی کمی بالکل محسوس نہ ہونے دی۔ چلو یہ تو اچھا ہو گیا۔ اب بتاؤ، صبح ٹریننگ سینٹر جانے کے لیے تیار ہو؟ ایک دم تیار سر۔ اسماعیل شاہ، میں ایک بات ابھی سے صاف کر دوں تاکہ تیرے دل میں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں، بھارت کا دشمن نمبر 1،
لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ میں پاکستان کی موجودہ حکومت اور معاشرے میں پھیلی ناانصافی سے متفق ہوں۔ میری نظر میں یہ معاشرہ انڈیا کی غیر مسلم حکومت سے 1000 گنا زیادہ برا ہے۔ میں انقلاب کا متمنی ہوں اور میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان میں ایسا انقلاب آ جائے کہ غریب کو اس کا حق ملے، عدالتوں میں عدل و انصاف ہو، انسانیت کی حکمرانی ہو، اور وہ سب کچھ ہو جو ایک آئیڈیل معاشرے کے لیے تصور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس مقصد کے لیے میری انفرادی کوششیں کسی کے کام نہیں آنے والی۔ اس کے لیے بڑے پیمانے پر محنت کرنا ہوگی، لوگوں کے ذہن کو ہموار کرنا ہوگا، انہیں احساس دلانا ہوگا کہ اس ملک کے لیے انقلاب کی کتنی ضرورت ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ چند اسماعیل شاہوں کو ان کا حق دلانے کے لیے کچھ جد و جہد کر لوں، اور وہ میں کر رہا ہوں۔ تمہیں ٹریننگ کے لیے بھیجنا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ٹریننگ سینٹر میں تم اکیلے نہیں ہوگے، تمہارے ساتھ کچھ اور جوان بھی ہیں جو اسی معاشرے کے ڈسے ہوئے ہیں۔ ہمارا ٹریننگ سینٹر سرحد پار ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ سینٹر لاہور میں بنایا تھا، مگر اس کی سنگن حکمران جماعت کو مل گئی اور مختلف ہتھ کنڈوں سے اس سینٹر کو تباہ کر دیا گیا۔ مجبوراً اس کام کے لیے مجھے سرحد پار جگہ تلاش کرنی پڑی۔ اس جگہ انڈیا کی حکومت اور ایجنسیوں کی لا علمی میں ہم نے سارا سیٹ اپ تیار کیا ہوا ہے۔ وہاں آپ لوگوں کو تقریباً 15 ماہ کی ٹریننگ دی جائے گی۔ واپسی پر یاد رکھنا، آپ نے 3 سال ہمارے لیے کام کرنا ہوگا، اور اس کے بعد بھی اگر آپ ہمارے ساتھ رہنا چاہیں تو ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور اگر علیحدہ ہونا چاہیں تب بھی آپ کی مرضی چلے گی۔ ہمارے لیے اتنا اطمینان کافی ہوگا کہ ہمارے ساتھ اتفاق کرنے والا ایک ایسا بندہ پاکستان میں موجود ہے جو وقت پڑنے پر ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ طاہر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ مجھے آپ کی ساری شرائط منظور ہیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میں اس سلسلے میں آپ کا مشکور ہوں۔ لیکن میری چھوٹی سی درخواست بھی ہے۔ کیا ٹریننگ کے بعد میں سب سے پہلے اپنے والدین اور بہن کے قاتل سے بدلہ لینا چاہوں گا؟ یہ تمہارا حق ہے، اور اس سلسلے میں تمہیں جتنی بھی مدد درکار ہوگی اس کے لیے میں اور میرے آدمی حاضر ہوں گے۔ تھینکس سر، اسماعیل ممنونیت سے بولا۔ اور کچھ؟ نہیں سر، اب میں اطمینان سے ٹریننگ کر سکوں گا۔ گڈ، اب جاؤ آرام کرو، کیونکہ تو نے صبح سویرے رخصت ہونا ہے۔ اور اسماعیل سلام کر کے اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اس کے جانے کے چند لمحے کے بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ یس، آ جاؤ۔ پاشا، جو اسماعیل کے کمرے سے نکلنے کے بعد جانے کن خیالات میں کھویا ہوا تھا، چونک گیا۔ دروازہ کھول کر پاربتی اندر داخل ہوئی۔ آؤ پاربتی، کیسی ہو؟ اسے دیکھ کر پاشا اٹھا تھا۔ مہاراج کی کرپا سے ٹھیک ہوں، وہ بجھے بجھے لہجے میں بولی۔ تم پریشان لگ رہی ہو، کہیں اسماعیل شاہ کو لائن پر لانے میں ناکامی تو نہیں ہوئی؟ کیسی بات کر رہے ہو مہاراج، یہ ہو سکتا ہے کہ حضور کی داسی کسی پر نظر عنایت کرے اور مخالف کے لیے بچ نکلنا ممکن ہو؟ تو پھر کیسا رہا؟ شیر کے منہ کو گوشت اور خون لگ چکا ہے، اب شکار نظر آنے کی دیر ہے۔ گڈ، وہ تحسین آمیز لہجے میں بولا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، لیکن تمہارے چہرے پر چھائے پریشانی کے تاثرات کی وجہ سمجھنے میں مجھے ناکامی ہے۔ مہاراج، بس ایک بنتی کرنی تھی آپ سے۔ ہاں ہاں بولو، وہ اشتیاق سے بولا۔ وہ دراصل اگر پاربتی کو اپنا مدعا زبان پر لانے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پاربتی، کھل کر بتاؤ۔ مہاراج، میں چاہ رہی تھی کہ شاہ جی کو اگر اگلے ہفتے ٹریننگ کے لیے بھیجا جائے، میرا مطلب ہے 1 ہفتہ مزید میں اسے۔ پاربتی نظریں جھکائے اپنی دھن میں بولتی گئی، مگر جیسے ہی اس نے نظر اٹھا کر مرزا طاہر کی طرف دیکھا، اسے مرزا کے تاثرات دیکھ کر آگے بولنے کی جرت نہ ہوئی۔ شمع چاہتی ہوں مہاراج، میرا مطلب۔ شٹ اپ، وہ غصے سے دھاڑا۔ تمہیں کہا تھا اسے اپنا عادی بناؤ، الٹا تم اس پر فدا ہو گئی ہو۔ بھارت ماتا کی بیٹیاں ایسی نہیں ہوا کرتی، سمجھی؟ مہاراج، آپ غلط سمجھے، میری بات کا مطلب یہ نہیں تھا۔ وہ جیسے ندامت سے ہاتھ مروڑتے ہوئے بولی۔ پاربتی، مجھے پڑھانے کی کوشش نہ کرو۔ جاؤ، چلی جاؤ، تیرے پاس آج کی رات ہے، کل صبح اس نے ہر حال میں نکل جانا ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ تمہارے لیے پہلا چانس تھا، اگر دوبارہ ایسا موقع دیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ پاربتی نمسکار کرتی ہوئی تھکے قدموں سے اس کمرے سے نکل آئی۔ اسماعیل کے ساتھ گزارے ہوئے چند دن اس کی زندگی کا سرمایہ تھے، شاید بقیہ زندگی اسے انہی خیالات میں گزارنی پڑتی۔ بھارت ماتا کے لیے ایک مرتبہ پھر اسے بہت بڑی قربانی دینی پڑ گئی تھی۔